अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 13 जून जुम्मे का रोज़ है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के सियासी मामलात पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2025-26 का बजट पेश किया गया और ये पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा हुआ कि अभी बजट पेश किया गया है, बजट मंजूर नहीं हुआ। हुकूमत को वो जो अवाम के खिलाफ पॉलिसियाँ और बजट पेश किया गया उसकी तपिश अभी से महसूस होने लगी है और अगर इस मोमेंटम को इस्तेमाल कर लिया गया तो फिर हुकूमत के लिए वाकई ही ज़मीन तंग हो सकती है, गर्म हो सकती है। जबकि दूसरा मामला, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तहरीक का हवाला दे रही थी, उसकी गुफ्तगू कर रही थी, उसके इशारे दे रही थी और बहुत जल्द उस तहरीक को शुरू करने वाली थी, उसका ट्रेलर या मोमेंटम जो है उस हवाले से पेशावर गुज़श्ता रोज़ बाजी ले गया है। वहाँ पर कुछ अहम तरीन सियासी एक्टिविटीज़ हुई हैं और इसमें इमरान खान के करीबी और पुराने साथी वो पहली बार इस सारे मामले पर मंजर आम पे आए। इससे कबल भी उन्होंने पसे पर्दा रहकर जो वो किरदार अदा किया, इमरान खान के खासे ट्रस्टेड लोग हैं, वो अब मंजर आम पर आकर बाग दौड़ संभालने लग गए हैं। तो ये मामलात किस जानिब बढ़ेंगे। दूसरी जानिब अगेन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकातें महदूद कर दी गई। आज के रोज़ पेशावर में सूबाई हुकूमत का बजट KPK हुकूमत का पेश होना है और उस सिलसिले में इमरान खान की ये हिदायत थी जो कि अलीमा खान के ज़रिए बाहर आई कि इमरान खान से उनकी जो KPK की माशी टीम है, जब तक वो मुलाकात नहीं करेगी बजट पेश नहीं किया जाएगा, मंजूर नहीं किया जाएगा। तो आज के रोज़ बजट पेश होने लगा है। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर की जानिब से कुछ अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया गया है। तो जुज़वी तौर पर तो इमरान खान की हिदायत पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या खिलाफ वर्जी कर दी गई है या नहीं। जबकि हिंदुस्तान में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, गुज़श्ता रोज़ एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उस पर नवाज शरीफ की जो भारत नवाजी है, अब उस पर पाकिस्तानी कौम ने एक मरतबा फिर आड़े हाथों लिया है, उनकी शामत आ चुकी है। ये कहानी क्या है, ये तमाम तर मौज़ूआत जो हैं वो आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम गुफ्तगू कर लेते हैं जनाब जो खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ एक रैली का इनेकाद किया गया था, एक पॉलिटिकल शो किया गया, बड़े अरसे बाद ये किया गया और इसमें हमने ये भी देखा कि इमरान खान ने जब अली अमीन गंडापुर 4 अक्टूबर का एहतजाज, फिर 26 नवंबर 2024 का एहतजाज, उसमें बज़ाहिर नाकाम हुए। पहली मरतबा वो आए, पूरे काफ़िलों को यहाँ पर लेकर रुकावटें अबूर करके बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुँचे तो वो एक चाय की एक प्याली पर उन्होंने पूरा काफ़िला बेचा, 12 ज़िले क्रॉस किए और खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए। जो उन्होंने कहानी बताई, हालांकि हकीकत इससे टोटली अलग है। उसके बाद 26 नवंबर का, जिसके बाद इमरान खान की जानिब से अपनी टीम में तब्दीलियाँ की गई। जुनैद अकबर साहब को सदारत दी गई। जुनैद अकबर साहब कोई वाज़े खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, वजह कोई भी हो, वो मुकम्मल नाकाम नज़र आए। कोई उन्होंने मोमेंटम, कोई पॉलिटिकल तहरीक शुरू करने में नाकाम नज़र आए। अब इसके पीछे क्या वजूहत हैं उस पर बात हो सकती है, लेकिन नाकामी तो है। उसके बाद हमने देखा कि मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने जानिसारान इमरान खान के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के 4 डिवीजन्स वहाँ पर कन्वेंशंस किए, जिसके बाद खामोशी छा गई। अब अहमद नियाज़ी साहब गुज़श्ता रोज़ मंजर आम पे आए, वो बज़ाहिर ओनरशिप ले रहे हैं, वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं, इतलात ये आ रही हैं कि मुकम्मल तौर पर ये जो टीम है इसको तब्दील किया जाए, ओहदे जो हैं वो वर्कर्स को दिए जाएँ, जेन्युइन लोग सामने आए और तहरीक जो है बाकायदा तौर पर हो। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अदालतों से इमरान खान की रिहाई किस्सा पारीना बन चुका। अब जो भी होगा तहरीक की सूरत में होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से सकूत अदलिया किया गया। अदलिया जो एक आज़ाद इदारा थी वो अब बन के रह गई है एक मातहत महकमा और वक्त ये आ चुका है कि रिलीफ मिलना दूर, फैसला होना दूर, मुकदमात समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। जिस तरह से जनाब याहिया खान साहब, अमीनुद्दीन खान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आलिया नीलम और दीगर किरदारों ने मुकम्मल सहूलतकारी फरमाई है। आइनी बेंच ने मुकम्मल सहूलतकारी फरमाई है। 26वीं आइनी तरमीम हुई है, 27वीं आइनी तरमीम की तैयारियां हैं। तो उसके बाद PTI की ये अप्रोच जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त तो लगती है। बहरहाल तो ये डेवलपमेंट हुई। अब देखना ये है कि ये किस हद तक आगे बढ़ सकती है। इतलात ये है कि इमरान खान साहब ने, उन्हें ये पता था कि मेरी मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी और लिहाजा उन्होंने जो पैगाम रसानी करनी थी अपनी बहनों के ज़रिए वो कर दी। तहरीक के हवाले से उन्होंने लाहे अमल मुकम्मल तौर पर दे दिया है, जो अभी एक मुनासिब वक्त पर अनाउंस किया जाना है और अलीमा खान साहिबा ही उसको अनाउंस करेंगी, PTI उसको ऑन करेगी। लेकिन ये कब किया जाता है ये अगेन सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी अपनी हुकूमत है,
تو وہاں پر تو آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. مسئلہ پنجاب کا ہے. گزشتہ 26 نومبر کے احتجاج میں بھی بلوچستان سے لوگ آئے, آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے لوگ آئے, ساؤتھ پنجاب سے بھی لوگ آئے. راولپنڈی اسلام آباد کی عوام نہیں نکلی, پنجاب کے لوگ, لاہور بالخصوص یہ جو ریجن ہے یہاں سے لوگ نہیں نکلے, جس کے بعد کوئی خاطر خواہ پاکستان تحریک, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ احتجاج کیسے کامیاب ہوتا کہ جب یہاں پر موجودہ رژیم نے اپنے لوگوں پر, نہتے لوگوں پر, پاکستان کی عوام پر جو کہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے ان پر گولیاں ماری سنائپر سے. 17 لوگوں کی شہادت تو کنفرم ہے. متی اللہ جان صاحب نے ڈیٹا دیا تھا 26 نومبر کا 9:00 تک یہ شہادتیں ہیں, اور اس کے بعد جو گرینڈ آپریشن ہوا مکمل طور پر ابھی تک کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی. اس میں پی ٹی آئی کی موجودہ جو باہر کی قیادت ہے انتہائی شرمناک کردار کہ آج تک وہ جو ایف آئی آر تھی استغاثہ کی ایف آئی آر کے لیے استغاثہ دائر کیا اس پر بیان ہی ریکارڈ نہیں کروایا اور معاملہ طول پکڑتا گیا, اور 26 نومبر 17 شہادتیں جو کہ ریکارڈ پر ہیں, دیگر تو چلیں نہیں پتہ کہ کیا گزری, وہ سب اس پر کچھ نہیں ہوا. تو بہرحال کیا پنجاب اٹھے گا, پنجاب نکلے گا؟ پی ٹی آئی کو پنجاب سے آغاز کرنا چاہیے. جو پی ٹی آئی کی پنجاب کی ہیں جنہیں عمران خان نے ذمہ داری دی تھی وہ وہاں پر کچھ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں, لیکن سوال اگین یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو جناب آپ کی اپنی حکومت ہے. جبکہ جو دوسرا اہم ترین موضوع ہے, اب اس کی جانب بڑھتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہوا کچھ یوں ہے کہ بجٹ گورنمنٹ نے پیش کیا, اور اس بجٹ میں جس طرح سے آپ دیکھیے پاکستان کی عوام کے لیے ٹیکس ہے, مہنگائی ہے, باقی ہر طبقے کے لیے مراعات ہیں. وزراء کی تنخواہیں بڑھیں, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ ان کی تنخواہیں بڑھیں, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو 10% بڑھیں. فوج میں جو جوان ہیں جو افسر نہیں ہیں ان کی تنخواہیں 20% اور افسران کی تنخواہیں 50% بڑھیں. ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے فوجی فاؤنڈیشن کے تمام اداروں کو, بڑے بڑے ہسپتالوں کو. وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ عام آدمیوں کے لیے یہ جو سیلریڈ کلاس ہے, منیمم ویج ہے, وہ 37,000 اس لیے لگی ہے کہ تاجر اور صنعت کار نہیں مان رہے تھے. تو یہ اوورال بجٹ ہے, آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے. اور جس طرح سے وہ معاملات کو چھپاتے رہے وزیر خزانہ, اس حوالے سے کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. اب آپ یہاں پر دیکھ لیجئے, میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 26 مئی 2025 یہی وزیر خزانہ جو کہ اگین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, وہ یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان میں معاشی استحکام آ چکا, دنیا ہماری ترقی کی رفتار پر حیران ہے. یہ کب کا ان کا بیان ہے؟ 26 مئی 2025. اگلا بیان دیکھیے 11 جون 2025, یعنی 15 روز کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز قرض لے کر رہے ہیں, مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں. 15 روز کے اندر آپ کی جو دنیا ترقی جس پر حیران تھی, اب آپ قرض لے رہے ہیں, آپ اپنی اوقات پر واپس آ گئے ہیں, آپ نے سچ بتا دیا. تو یہ برل ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سیکٹری خزانہ ہیں امداد اللہ بوسال صاحب, قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں انہوں نے گزشتہ روز بریفنگ دے کر بتایا کہ بجٹ میں پاک فوج کے افسران کی تنخواہوں میں 50%, جوانوں کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا گیا ہے. ثناء اللہ صاحب ہیں, ثناء اللہ خان صاحب سینئر صحافی ہے, انہوں نے بڑی زبردست اس پر گفتگو کی ہے. اوورال بجٹ کو جس طرح سے انہوں نے پریزنٹ کیا, اس کو ایکسپوز کیا. شہباز رانا صاحب نے جس طرح سے ایکسپوز کیا, نو ڈاؤٹ ان کا کریڈٹ ہے. موجودہ وقت میں اس طرح کی صحافت ناممکن ہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ان کی نیت یعنی حکومت کی نیت یہ ہے کہ چیزوں کو چھپایا جائے. ہم نے وزیر خزانہ سے بار بار پوچھا کہ فوج کے لیے جو الاؤنس اناؤنس کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیں کتنا الاؤنس دیا جائے گا, مگر انہوں نے نہیں بتایا, اور اس طرح کا اشارہ یعنی منہ پر انگلی رکھ کر کہا خاموش ہو جاؤ, یہ اشارہ کیا اور یہ کرتے رہے. جبکہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں انہوں نے گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا کہ پارلیمان کو دھمکی لگائی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عطاء اللہ تاڑ صاحب کو بھی انہوں نے کھری سنائی. وہ جو بجٹ میں صحافیوں نے بائیکاٹ کیا تو وزیر خزانہ صاحب کو ناگوار گزرا. بہت بڑے بینکر ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, اس جعلی پارلیمان کی اوقات انہیں پتہ ہے. انہوں نے گزشتہ روز جو وزیر یہاں پر عطا تارڑ ہیں انفارمیشن منسٹر, نے کہا کہ ادھر بیٹھیں, ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے, کل آپ کے ڈائریکٹر نے جو بدتمیزی کی ہے اس سے بھی میں نبٹ لوں گا. کل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں صحافیوں کے واک آؤٹ کے معاملے پر یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور عطا تارڑ صاحب اجازت لے رہے تھے کہ آپ اجازت دیں تو میں باہر چلا جاؤں, صحافیوں کو منا کے لے آؤں. وزیر خزانہ صاحب انہیں دھمکا رہے ہیں. یہ اوقات ہے. جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تپش محسوس کرنے لگی ہے پاکستان میں, اس پر کھل کر تنقید ہوئی ہے, لوگوں نے اس کو کہا ہے, صحافیوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی لوگوں کو آپ ریلیف نہیں دے رہے, مہنگائی بڑھا رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اب آن لائن شاپنگ پر 18% ٹیکس, اس کے علاوہ جس طرح سے اس ملک میں 60% نوجوان لوگ ہیں, آئی ٹی انٹرپرینیور ہیں, فری لانسر ہیں, جو خود کما رہے ہیں, فارن ریمنٹس لا رہے ہیں, ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا. انہیں ریلیف دینا دور کی بات.
تو اس طرح کے جب بجٹ تھے، دیگر بہت سارے معاملات ہیں، بجٹ کو جب کھولا جائے تو اشرافیہ کے لیے، طاقتوروں کے لیے سب کچھ ہے اور عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. تو وہیں پر جتنی تنقید ہوئی تو گرمی محسوس ہوئی، اور شہباز شریف صاحب نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس بھی لیا ہے. اب یہ نوٹس کس حد تک ہوتا ہے یہ تو بہرحال وقت ہی بتائے گا. تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، لیکن جس طرح سے کسانوں کے حالات ہیں، جس طرح سے آپ دیہاتوں میں جائیں، امید پہ دیہاتوں میں گئے، پتہ یہ چلا کہ لوگ اب درخت کاٹ کر، اپنے جانور بیچ کر، وہ جو انہیں گندم کی فصل میں جتنا نقصان ہوا ہے اس کو صرف برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح سے کسانوں کا حال ہے، غریبوں کا حال ہے، لوگوں کے پاس فیس بھرنے کے، بجلی کے بل بھرنے کے پیسے موجود نہیں ہیں. یاد رکھیے ابھی یہ بجٹ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس کے بعد حالات کیا ہوں گے. لوگ خاصے غصے میں ہیں اور اس کا ادراک جو ہے وہ حکومت کو لگنے لگا ہے. لیکن کیا لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں گے؟ پی ٹی آئی بھی کسانوں کے حقوق کے لیے بات کر رہی ہے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ اگر یہ بجٹ کے معاملے پر اس کو یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، تحریک ہوتی ہے، تو یہ ایک جینوئن ایشو، اور اس پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جس سیاست ہو رہی ہے، ملکی اداروں کے خلاف بات ہو رہی ہے، جہاں یہاں پر آپ آج حق بولیں تو آپ اینٹائی اسٹیٹ بھی ہیں، اینٹائی اسٹیبلشمنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ غدار بنا دیے جاتے ہیں بھارت. تو تیسری اہم ترین ڈیولپمنٹ جناب یہ ہے جو گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، ایئر انڈیا کا جو جہاز ہے وہ گرا، اور اس میں جو اطلاعات ہیں 300 سے زیادہ لوگوں کے جاں بحق ہونے کی، 242 تو جہاز میں تھے، باقی جس رہائشی ایریا میں ڈاکٹرز کے ہاسٹل کے اوپر گرا وہاں پر بھی جو اطلاعات تھی، تو اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نواز شریف صاحب، اس میں کوئی شک نہیں افسوسناک واقعہ تھا. پاکستان نے، چاہے ہندوستان پاکستان کے یہ اس وقت بڑا کنفلکٹ چل رہا ہے، معاملات بڑے گرم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے پاکستان پی آئی اے ہو، پاکستان کے تمام لوگ ہوں، تمام سیاسی جماعتیں ہوں، حکومت ہو، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا اور اس پر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے اور سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مگر نواز شریف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا. وہ فرماتے ہیں، مائی ہرٹفل کنڈولنس ٹو دا فیملی آف دا پریشیس لیوز لاسٹ ان ٹریجک ایئر انڈیا پلین کریش ان احمد آباد. دس ڈیواسٹیٹنگ لاس transcends borders and remind us of our shared humanity. My deepest sympathies to Prime Minister Modi and the people of India. یہ جو مودی نوازی ہے نا نواز شریف صاحب کی، اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انہیں افسوس ہے، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بارڈر سے بالا تر ہے، انسانیت کا معاملہ ہے. نواز شریف صاحب درست فرما رہے ہیں. فاسٹسٹ سروس تھی، ادھر یہ افسوسناک خبر سامنے آتی ہے، ادھر نواز شریف صاحب بول پڑتے ہیں، ٹویٹر ایکٹیو ہو جاتا ہے. موصوف خاموش رہے تھے. ہندوستان پاکستان جنگ کے موقع پر مکمل خاموش رہے، مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں نکلا. مودی کے سحر میں یہ موصوف اتنے مبتلا ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہندوستان نے کیا، پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کی ورکنگ باؤنڈری، ایل او سی، انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کیا. پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کرنا پاکستان کی سلامتی پر حملہ تھا. نہتے سویلینز کو مارا، ہماری اسٹریٹجک بیسز کو نشانہ بنایا. ہمارے ایئر فورس کے لوگ، ہمارے آرمی کے جوان شہید ہوئے. ایک لفظ نواز شریف کے منہ سے نہیں نکلا. جنگ ہم جیتے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کا کریڈٹ لینے کے لیے وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے تو کہا کہ پلاننگ ہی نواز شریف صاحب نے کی تھی. ایک ٹویٹ کیا اور اس میں مودی کا، بھارت کا ذکر تک نہیں. مودی آپ کے ملک پر حملہ آور ہے، آپ نہیں بولے. آج آپ بول رہے ہیں، آپ درست بول رہے ہیں، لیکن تب آپ بولتے تو آپ کا اس طرح سے شامت نہ آتی، آپ کے خلاف اس طرح سے نیریٹو نہ بنتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو مودی نوازی ہے وہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. آپ بات کریں، اسٹیبلش فیکٹ ہے ماضی سے لے کر آج تک. تو بہت ساری باتیں خیر کرنے کو ہیں اس ساری صورتحال میں. تو یہ خاصا آڑے ہاتھوں لیا ہے پاکستانی عوام نے. سوشل میڈیا پر گفتگو کی ہے کہ جب ہندوستان پاکستان پر حملہ ہوا آپ نہیں بولے. اور آپ کی بیٹی فارم 47 کی ایم پی اے پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. بہرحال وہ یہ فرماتی ہیں کہ 9 مئی ہندوستان کے حملے سے زیادہ بڑا سانحہ تھا. مینٹیلٹی آپ چیک کیجئے، کیونکہ کسی نے بڑی خوبصورت بات میں گزشتہ روز سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ 9 مئی مریم نواز کی سیاسی ولادت ہے. یہ 9 مئی نہ ہوتا تو یہ اس وقت ملک میں حکومت نہ کر رہے ہوتے. پوسٹ 9th میں نظام ہے اور 9 مئی کے اوپر بھی آج تک انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوئی. یہ بھی ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوال ہے. بہرحال آخر میں آ جاتے ہیں بجٹ کے حوالے سے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا بیان علیمہ خان کے ذریعے جو باہر آیا
کہ بجٹ نہ پیش ہوگا نہ منظور ہوگا۔ اب جزوی اس پر خلاف ورزی آپ کہیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمیں عمران خان کے نظریے کی وجہ سے مینڈیٹ ملا اور اسی پر خیبر پختونخوا حکومت بنی۔ فارم 47 کی جعلی حکومت پچھلے 1.5 سال سے مسلسل میری عمران خان صاحب سے ملاقات میں رکھنے ڈالتی آ رہی ہے اور حساس ترین صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود صرف چند بار ہی میرے اپنے لیڈر سے ملاقات ہو سکی ہے۔ اب جب کہ ہم مالی سال 2025-26 کا بجٹ تیار کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے لیڈر کی رہنمائی چاہیے، اس وقت بھی وفاقی اور پنجاب حکومتیں مجھے اپنی فائنانس ٹیم کے ساتھ اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دے رہے۔ بجٹ کے حوالے سے عمران خان کی ہدایات واضح ہیں کہ ان کی مشاورت اور منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ کل میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروائے جانے کے عمل کے خلاف اپنا لائحہ عمل پیش کروں گا۔ بجٹ عمران خان صاحب سے ملاقات اور ان کی ہدایات شامل کرنے کے بعد ہی پاس کیا جائے گا۔ کل صرف آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بجٹ پیش کر کے اسمبلی اراکین کی بحث شروع کروائی جائے گی، یعنی پیش تو ہو رہا ہے۔ اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مجھے نہیں لگتا ملاقات کروا دی جائے گی۔ بجٹ منظور ہوگا یا نہیں ہوگا، بجٹ منظور نہ ہوا، میری ایک ذاتی رائے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی ملاقاتیں بند قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ جیل میں ان کے خلاف مشکلات بڑھا دی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں 5 گھنٹے تک ان کے سیل کی بجلی بند رکھی جاتی ہے، جہاں پورے ملک میں اس وقت شدید گرمی کی لہر ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں دن میں اتنی لو اور گرمی ہوتی ہے کہ لوگ باہر نہیں نکل پاتے۔ گزشتہ روز بھاولپور میں 3 لوگ گرمی کی وجہ سے جہاں بحق ہو گئے اور اتنی ہیٹ ویو کی صورتحال میں سابق خاتون اول 2 مرتبہ وہاں پر بے ہوش ہو چکی ہیں۔ ان کا پانی اطلاعات کے مطابق درست نہیں دیا جاتا، کھانا درست نہیں دیا جاتا۔ وہیں عمران خان صاحب کے سیل کی بجلی بند ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ گرمی سے وہ جو چھوٹا سا سیل، اس کی تصاویر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے آپ کے سامنے آئی تھیں، تو وہ جس طرح سے تپتا ہے اور عمران خان صاحب اطلاعات کے مطابق اپنے کپڑے گرم کرتے ہیں یا اپنے میٹرس پر یا اپنے جو ان کی بلانگنگز ہیں ان کو گیلا کر کے وہ جو وقت ہے وہ گزارتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں جب تک بجلی بحال نہیں کی جاتی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سختیاں ہیں، غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایک فاشسٹ رجیم جو ہے اس وقت مسلط ہے، مگر سوال یہ ہے کہ بجٹ منظور کیے بغیر صوبہ چلایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں اب ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے کہ بجٹ منظور کرنا ہے یا نہیں۔ بہرحال اب یہ ڈیولپمنٹ ہے، اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی، آج کے روز کیا صورتحال ہوتی ہے، مزید کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں، وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔